बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 13 सूरा रात वमा उबर्रियु। इंट्रोडक्शन। इस सूरा में जोश है। बंदा मोमिन की जिंदगी में दुख सुख की आंधियां चलेंगी। ये सूरा हमें अल्लाह के काम का बनाती है। इल्म का पानी तो एक जैसा चलेगा, लेकिन जायका सबका फर्क होगा, फायदा सबका मुख्तलिफ होगा। दिल की खुराक अल्लाह का जिक्र है, तकदीर इल्म इलाही है, हुक्म इलाही नहीं, फैसला कुन तदबीर अल्लाह की है। इस पर तनकीद नहीं करना। इस सूरा में दो चीजें कसरत से नजर आएंगी: रात दिन, तारीकी रोशनी, नेकी बदी, जमीन आसमान, दुनिया आखरत, जन्नत दोजख, बेअकल दानिशमंद, बदसलूकी हुस्न सलूक, अंधा बीना, हक बातिल, सेहत व बीमारी, मख्फी जाहिर, आगे पीछे। पता चला दुनिया में हर चीज के जोड़े हैं सिवाय रब रहमान के कि वो अकेला है। रब के फरिश्ते निगरान होते हैं। हर बंदा पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो इसकी हिफाजत करता है। अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो अल्लाह के इज़्न से है। जब भी कोई तकलीफ में होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं फरिश्ते को हुक्म देता हूँ, मेरे बंदे के अच्छे वक्त की नेकियां लिखते रहो जब तक ये मेरी कैद में है, यानी जब तक ये तकलीफ में है। इल्म से दिलों को जिंदगी मिलती है। अब ये देखो कि इल्म क्या है। कुरान एक पौधे को, एक दरख्त को अगर आप पानी देते रहते हैं तो वो सब्ज शादाब हो रहता है और वो फल अच्छा देता है। इसी तरह हम अपने जिस्म और रूह को अगर कुरान का इल्म देते रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे और हम नेकियों के फलों से और सब्ज शादाब अपने आमाल से अपनी दुनिया को भी बेहतरीन बनाएंगे, दूसरों के लिए भी नफा बख्श होंगे और आखिरत का बेहतरीन भी सरमाया मिलेगा। इसलिए इल्म दीन सीखना हम पर फर्ज है। अल्लाह ने इसे आसमान से उतारा। इंसान आजमाइशों की भट्टी से गुजर कर कुंदन बनता है। अब ये जो कलाम जिसके पास आसमान आसमान एक आसमान दुनिया है, एक वो आसमान है जो ऊपर सात आसमान पे ऊपर अर्श, ये वहां से कलाम आया है। इसकी बुलंदी का अंदाजा आप कर ही नहीं सकते। जो शख्स सिला रहमी करता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत देता है, माल और उम्र में अजाफा और आखिरत की कामयाबी मिलती है। मैंने कल आपको बताया था ना कि नेकियां उम्र बढ़ाती हैं। हम में से हर बंदा जिंदा रहना चाहता है। अगर हमें मौत की खबर अभी आ जाए तो हमारे चेहरों पे क्लोज छा जाए और हम अल्लाह से दुआएं करें कि अल्लाह मुझे थोड़ा और जिंदा रहने दे। दुनियादार कहेगा मुझे अभी अभी तो मुझे जीने का मजा आया था, लज्जतें लेना अभी तो मेरा मौका है, अल्लाह थोड़ा और मौका दे ताकि मैं और लुत्फ ले लूं। लेकिन जो अल्लाह वाला है वो कहेगा अल्लाह मुझे थोड़ी और मोहलत दे ताकि मैं कुछ सजदे कर लूं, तुझे मना लूं, अपने गुनाहों की मुआफियां ले लूं। तो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं कि माल और उम्र में अजाफे और आखिरत की कामयाबी मिलती है किससे? अल्लाह अकबर, नेकियों से। ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। राहत पाने का पहला नूर कुरान है। ये अल्लाह ताला का कानून है, जो भी मेहनत करेगा अता किया जाएगा। आज की माँ की गोद बंजर हो गई क्योंकि माओ के ईमान ही कमजोर हो गए। पार्ट टाइम मुस्लिम न बनो, जहां गए वैसे हो गए। एक मुसलमान के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं कलमे वाला हूँ, तो मुझे दूसरों की नकलें नहीं करनी। जबकि हम मुसलमान आज कुफार की नकलें करके, मगरब की नकलें करके तो अपने आप को बड़ा मकाम देते हैं, जो एक धोखा है। ईमान वालों के दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पाते हैं। राहत पाने का पहला नूर कुरान है। जिक्र करने वाले नेक अमल भी करते हैं। हर कोई अपनी स्किल्स पहचाने और इसके मुताबिक काम करे। दुआ करे, "है अल्लाह, अगर मेरे अंदर कोई खूबी है तो मुझसे दीन का काम ले और मुझे कभी भी जाया ना करना।" गैर मुस्लिम कौमें मेहनत करके बन गई और हम बनकर बिगड़ गए। फिर अल्लाह के नाम से, ये बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तेरा पारा वमा उबर्रियु, सूरा रात। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, हरूफ मुकत्तात। ये किताब इलाही की आयत है
اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جسے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، اور یا بغیر پلرز کے آسمان کا اوپر کھڑا ہونا اور ان عظیم نظام اللہ کی عظیم قدرت کی نشاندہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ رب نے کس نے ملایا؟ کس لیے؟ آپ کے لیے۔ اوپر آپ آسمان پہ دیکھو، ستارے، چاند، سورج، یہ جو ایکچوئل زمین والوں کی زندگی ہے، اسی کی رہنمائی میں ہم جیتے ہیں، اسی سے روشنی آتی ہے تو زمین میں زندگی ہے، اسی سے ہم اپنا کیلنڈر دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھتے ہیں، سمتیں دیکھتے ہیں، نمازوں کے اوقات دیکھتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، آسمان کیا ہوا؟ ایک عظیم نظام انسان کے لیے جو میرے اللہ نے بنایا۔ پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھو، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، کائنات کا بادشاہ کل، انسان ایک حقیر غلام۔ اس حقیر غلام کے بھٹکنے اور بہکنے نے اللہ کو پریشان کر رکھا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ وہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ رمضان بھیجتا ہے تاکہ 11 مہینوں کی معافیاں لے لیں۔ اس میں ہم اچھے طریقے سے قرآن عظیم کو پڑھ کے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیں، اس نور سے اپنے باطن کو روشن کر لیں، رہنمائی لے لیں۔ تو آج جو موسم بہار اللہ دیتا ہے ہمیں رمضان کا، اور زمین پر اتارتا ہے ہر کسوں کا نقص کے لیے، جو چاہے سے برکتیں خریدے، تو یہ اللہ کے احسان عظیم اور اس کی عظیم محبت کی نشاندہی ہے۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات تاریک کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر مومن کا آئینہ ہے، کیونکہ جب بھی ہم غور و فکر کرتے ہیں تو آئینہ کیا ہوتا ہے؟ جب منہ کے سامنے کرے تو منہ کی ایکچوئل حالت نظر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، غور و فکر مومن کا آئینہ ہے، کہ جب بھی انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کو سچائیاں اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی، اس کے اندر بھی ہمارے ایک بڑا گہرا پیغام ہے کہ یہ جو درجات ہیں ایمان کے کم زیادہ، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ ہائے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں۔ توق یہ ایک تمثیل ہے۔ توق سچی مچی یہ لوہے کا کوئی ایسا گول گول مول وہ چیز نہیں ہے کہ جو گردن میں ڈال دی جائے، بلکہ اس سے مراد ہے تکبر، غرور، نہ جھکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو دونوں کی گردنیں اس طرح اکڑ گئی ہے تکبر کی بنا پر، یہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو انسانی فطرت ہے، نیچر یا ذہنیت ہے، وہ ہمیشہ ہر چیز کو دنیاوی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
کہ دنیا میں اس کے پاس کتنے محل ہیں، کتنے نوکر چاکر ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں ہمارے آج کے حساب سے۔ کل کے حساب سے وہ تھا کہ اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہیں، اس کے اردلی نوکر نہیں ہیں، اور یہ اس کے ساتھ کوئی فرشتے ہی ہوتے۔ یعنی دنیاوی ویو سے دیکھنے والے لوگ جو ان سے ہیں وہ اتنے کم نظر ہوتے ہیں کہ وہ وہی رہتے ہیں جا کے جہاں ہیں، یعنی ان کو اللہ نے اندھے ہی کہا ہے، جن کو وہ کچھ نظر نہیں آتا جو اللہ کے رہنما لوگ لے کے آتے ہیں۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی و بیشی ہوتی ہے اسے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقرر مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالاتر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو انسان کو اللہ نے کتنا قیمتی بنایا ہے کہ فرشتے اس پر مقرر ہیں، اس کے نگرانی کرنے کے لیے، اس کے اعمال لکھنے کے لیے، اس کے رزق کے انتظام کے لیے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے کے لیے، اور آپ کے تحفظ کے لیے۔ اور اس وقت بھی فرشتوں سے یہ گھر بڑا پڑا ہے، اس لیے کہ یہاں قرآن کھولا ہے الحمدللہ۔ تو یہ سب کچھ دیکھو کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہم جیسے حقیر لوگوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کو قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر ہم نے اچھے نہیں ہیں تو ہمارے حکمران بھی اچھے نہیں ہیں، جب ہم اچھے ہو جائیں گے تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے۔ تو بجائے ان پر کرٹیسائز کرنے کے، ہم لوگوں کو خود اپنے آپ پہ اپنے باطن میں جھانکنا ہے، اور یہ ایک کوشش کرنے کا ہم اچھے ہو جائیں، تو انشاءاللہ پھر اللہ کو ایسا اچھا انسان بھیجے گا جو اس پاکستان کے میں کلمہ نافذ کرے گا، اور ہر طرف امن و سکون اور سچائی ہوگی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس سے اچھے ہو جائیں۔ مالک آج آپ ہمیں ایسے معافی دیں کہ ہم سب لوگ ایک پیور مسلم بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں اچھے حکمران دے دے۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ آیت تدبر، وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ جب بادل گرجتے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یسبح رعد بحمدہ والملائکۃ من خیفہ۔ یہ دعا پڑھنے سے آپ بجلیوں کے کڑک اور اس کی نقصان سے بچا لیے جائیں گے، کیونکہ جس پر بجلی گرتی ہے اس کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس نقصان سے ہمیں کون بچائے گا؟ جب یہ بادل گرجے تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے تسبیح کریں جو خود فرشتے کر رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آواز ہے بادلوں کی، یہ کیا ہے؟ اصلاً توحید کا اعلان۔ جو گرجتا ہے وہ توحید آپ پر یہاں کر رہا ہے، اب وہ بتا رہا ہے کہ ایک اللہ ہے بھائی دنیا میں، اور آپ لوگوں کو جو کل ہماری اس یہ بچنے کا جو ہے ذریعہ، وہ اللہ ہی کو ماننے کا سے ملے گا۔ تو جب بھی ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں الحمدللہ، تو ہم اس نقصان سے بچا لیے جاتے ہیں۔ یہ بادل اور یہ بارشیں آپ کے لیے نور رحمت بھی لے کے آتی ہیں اور نقصان لے کے بھی آتی ہیں، انہی کی وجہ سے ہم تباہ ہو جاتے ہیں اور انہی سے ہم سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اصل اس میں روح کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن ہمیں آیا ہے روشنی دینے، اور اللہ سے ڈرانے، اور آخرت کا فکر دینے۔ اللہ کی چیزیں ہمیں ہیبت میں ڈال کر کے تو ان نقصانوں سے بچانے کی تلقین کر رہی ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں، یعنی انہی سے ہم خوش ہوتے ہیں اور انہی سے قوموں کی تباہی آئی۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے اس میں دعا ڈال کر کے ہمارے لیے تحفہ پہ دے دی، یہ ہماری بچت کا سامان۔ اب دیکھو ہم نے پیچھے پڑھا فاللہ خیر حافظ، وہ بھی دعا ہمارے تحفظ کی، یہ بھی دعا ہے ہمارے تحفظ کی بجلیوں کے گرج سے۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، بعض اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں، فی الواقع اس کی چال بڑی سخت ہے۔
اسی کو پکارنا حق ہے۔ اب جو کڑک سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کڑک یہ نہیں ہے جو کہ ہمیں دنیا کے نقصان، یہ کڑک ہے قرآن سے کی زبردست قسم کی وارننگ، اس سے یہ مراد ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے، رہے وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیر بے ہدف، اور وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز تو کرن سجدہ کر رہی ہے۔ اللہ سے اکبر، یہ دیکھو کہ اللہ کی ذات کے قربان جاؤں جس کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی نماز کا طریقہ جانتی ہے، اور سب چیزیں اللہ کو سجدہ کر، یہ جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے یہ ایکچوئل اللہ کو سجدہ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ جو سجدہ کرتے ہیں وہ تو اپنے ہی نفع کے لیے کرتے ہیں۔ آج سجدہ کریں گے، رحمان کو پکاریں گے تو دنیا میں بھی عافیت پائیں گے اور آخرت کی جنت بھی پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے سب پر غالب۔ آیت تدبر۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسا ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہوں نے زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ کو باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ آسمان سے پانی کا برسنا قرآن ہے۔ جب پانی زیادہ ہو جائے تو سیلاب بن جاتا ہے۔ اب سیلاب کا لفظ جب ہم دیکھیں گے تو ہم فوراً ایک اس کو پہچان لیں کہ سیلاب کیا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں جو پاکستان میں سیلاب آیا تھا وہ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح ایک طوفانی انداز سے وہ تنکوں اور گندگی کو ہی نہیں اوپر اٹھائے ہوئے تھے، بلکہ اس نے بڑے بڑے پلر اٹھا پھینکے، بڑی بڑی عمارتیں، اور دیکھ رہے تھے کہ پانی کے جوش کے آگے بڑے بڑے پتھر اڑے جا رہے ہیں۔ تو وہ تباہ کاری دیکھ کر کے تو ہمیں ایک کنسپٹ سیلاب کا فوراً آ گیا۔ اور یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ایک سیلاب بن کے آیا، کہاں؟ مکے میں۔ تو جب مکے میں سیلاب جو پانی ہے قرآن، اور اس کی قوت کیا بنی؟ سیلاب۔ تو جب وہ سیلاب آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ہر جو زم کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کے آگے لیے جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن کے نور کا جو سیلاب آیا یعنی ہدایت کا، تو اس نے کافروں کو اٹھا لیا مکے سے، یعنی وہ اللہ نے کوڑے کرکٹ سے مثال کافر کو دی ہے، مکے کے کافر کو۔ تو وہ اٹھا کر کے تو اللہ کہتے ہیں وہ ان کو بہا لے گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک زبردست طریقے سے تو اس نے کوڑے کرکٹ کو جب اٹھاتا ہے تو اوپر کیا ہوتی ہے؟ جب پانی تیز چلتا ہے آگے آگے جھاگ اوپر نظر آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کفار مکہ ہیں یہ مثل جھاگ اور کوڑے کرکٹ کے قرآن کے سنور کے آگے آئے، اور جو ان کو اٹھا لے گیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نور نے اس کوڑے کرکٹ اور گندگی کو نکال پھینکا مکے سے۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ تھی اس سے پورے مکے کے کافر جو تھے ختم کر دیے گئے، اور الحمدللہ قرآن وہاں نافذ ہوا۔ اور یہ دیکھو پھر اس کے بعد سے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے مکے کی دنیا میں حدود مقرر کر دی کہ اس کے بعد وہاں کبھی گندگی داخل ہی نہیں ہوگی، شرک کی کوئی بہت آئے گا ہی نہیں۔ آگے جو دوسری مثال اللہ دے رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں مدینہ شریف میں۔ اب مکے میں تو آسان تھا کہ تبلیغ سے کافر اور مسلم علیحدہ علیحدہ ہو گیا،
اب جب وہ مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہاں کافر نہیں ہے، وہاں منافق ہے۔ منافق کافر سے بہت زیادہ ظالم ہے، کیونکہ کافر کا باہر نکل جس نے نہ مانا وہ کافر ہو گیا، تو جو مسلم بن کے اندر رہتا ہے تو وہ بڑا ظالمانہ اس کا بہیویئر ہوتا ہے۔ اور یہود جو تھے اہل کتاب وہ بھی منافق تھے۔ اب ان کو نکالنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کیا؟ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں میں نے بڑی ایک بھاری بھٹی دہکائی، اور وہ کیا تھی؟ جہاد کی، جنگ کی۔ منافق نظر آ ہی نہیں سکتا تھا اور یہود وہاں سے نکل ہی نہیں سکتا تھا جب تک جہاد نہ ہوتا۔ تو وہاں شدید جہاد ہوا، بدر کی شکل میں، احد کی شکل میں، اور خندق کی شکل میں۔ تو کیا ہوا پھر؟ آخر ہم نے پیچھے ابھی پڑھا کہ جو تھا جنگ تبوک سے واپسی پر سارے منافق علیحدہ اور واضح ہو گئے، اور دو ٹوک ان کے لیے اعلان کر دیے گئے، اور یہود کو پھر الحمدللہ اللہ نے مدینے سے نکال کر کے مدینہ پاک کر دیا۔ اوپر اللہ نے کہا کہ بہا کے لے گیا کوڑا کرکٹ، یعنی ختم کر دیا مکے سے کافر کو۔ ادھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جہاد سے منافق کو نکال دیا گیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ علیحدہ کر دیا گیا۔ اعلیٰ مسلم جو تھے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن سے زیور بنتا ہے، یعنی سونا، یعنی جو اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے وہ سونے کی طرح واضح ہو گئے۔ اور برتن، برتن کس سے بنتے ہیں؟ دھات سے، یعنی نمبر دو دھات سے، یعنی نمبر دو قسم کے جو مسلمان تھے وہ بھی، جس سے یہ کانٹے چھری بنتا ہے، یہ کانٹا چھری بھی ایک ضرورت کی چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ایک واضح ہو گئے کہ ایسے درجے والے، اور جو بالکل پیور سونے والے تھے وہ بھی واضح ہو گئے، اور منافق بھی واضح ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا آگے کہ یہ بھی بہا لے گئے یا جہاد سے ان کو ختم کر دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ یہاں یہ کہا گیا کہ واضح کر دیے گئے اور باقی رہیں گے یہ جو ان سے منافق ہیں، یہ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ سفر کرتے رہیں گے۔ تو اس عظیم مثال سے اللہ تعالیٰ قرآن کی قوتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں، دنیاوی مثالوں سے دے کر کے۔ دنیا، اب دیکھیں جب سیلاب کا لفظ آیا تو فوراً ہمارے اندر ایک کنسپٹ بن گیا کہ بہت طاقتور پانی جو تباہ کن طریقے سے آتا ہے اور چیزوں کو بہا لے جاتا ہے، تباہیاں کر دیتا ہے۔ تو یہاں قرآن کے سیلاب نے کیا کیا، نور نے، کہ کافروں کو تباہ و برباد کر کے اٹھا کر کے کوڑے کرکٹ کی طرح پھینکا اور مکے کو پکیزہ کر دیا۔ لیکن مدینہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ واضح کر دیا ہر درجے کو، لیکن ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنے ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں دیتے۔ اب جو اللہ کے اس کلام کو مان گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کس معیار کے ہوتے ہیں، اور قرآن کو کتنا سمجھتے ہیں، اور اس پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ ان کی یہ روش یہ ہوتی ہے کہ کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے لیے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیامگاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کی آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اسم کے مستحق ہوئے ہو۔ سبحان اللہ، بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔
اللہم اجعلنا منہم، اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر نہیں ہے مالک، لیکن ہم پھر بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ صفتیں بھی ہمارے اندر پیدا کر دے اور ہمارے اس خوبصورت آخرت کے گھر کا ہمیں مقدر بھی بنا دے میرا رب۔ ارے وہ لوگ تو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، وہ ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفعت بھلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو، اب ہم آپس میں بہن بھائی ہوں یا معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ نے مجھے کم رزق دینا پسند کیا ہے تو مجھے اس پہ راضی رہنا چاہیے، اگر اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے تو الحمدللہ، پھر بھی مجھے اللہ کی رضا پہ راضی رہوں میں۔ تو ہم جو ایک دوسرے کی طرف حسد کرتے ہیں اور کہتے ہیں بلیم یہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم کر ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، تو ہمیں وہ کچھ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، ہر حال میں جس حال میں مجھے میرا اللہ رکھے الحمدللہ۔ جس کو اللہ نے زیادہ دیا، اللہ اس کو اس کا زیادہ دینا مبارک ہو، جس کو اللہ نے کم دیا ان کو کم دینا مبارک ہو۔ بھائی کم ہے تو حساب کم ہے، لیکن یہ کہ اللہ کسی کو محتاج نہ کبھی کرنا میرے مالک، اپنے خزانوں سے ہر کسی کو اتنا دیتا رہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اصل جو سرمایہ حیات ہے وہ ہے سکون قلب۔ یاد رکھو، ہمارے پاس دنیا بھر کی دولت ہو اور میرے پاس سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اب اتنے مالوں کی کہانیاں ہم پڑھ رہے ہیں، کتنے بھی مال ہمارے پاس ہو، اچھا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا ہی زیادہ بے سکون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ مال کا کم یا زیادہ ہونا سکون کا باعث نہیں ہو سکتا، سکون رحمان کی یاد اور ذکر میں ہے۔ تو اللہ ہمیں ہماری زبانوں کو ہر وقت اپنے ذکر سے تر کر دے، تاکہ ہمارے دل پرسکون رہیں اور تیری یاد میں مگن رہیں، اور راضی برضا کر دے مولا۔ پھر جو لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی تو مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اے اہل کتاب، ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، میں نے مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ استغفر اللہ، بالکل ہائے ہائے۔ اب یہ دیکھو کہ انسان جب برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی گرفت آتی ہے، اور یہ ہم لوگ ہر روز دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھنے والے لوگوں کو بہت جلد اللہ پکڑ لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچا، اور جو کچھ آپ نے دی اس پر شکر کرنے والا بنا،
اور اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا میرے اللہ۔ یہ سزائیں، یہ عذاب، یہ آفات کیا ہے؟ خدا کی ناراضگی۔ اللہ ہمیں اپنے ناراضگی سے بچا لے میرے مالک۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہے تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ پر آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ اب جو لوگ سچے دین کے مقابلے میں فضول حرکتیں کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہے اس پر کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا ہے، لیکن حقیقت حال ہے کہ وہ اپنی بربادی خرید رہے ہیں۔ اور خوشنما ان کے لیے کون بنا کے ان کو دکھاتا ہے؟ شیطان اور ان کا نفس، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا طرف انسانوں کے لیے اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اب سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مسلسل پورے کتاب اللہ کے اندر نیک لوگوں کی خوشخبریاں مختلف طریقے سے خوبصورت بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، ان چیزوں کو جس کا انسان حریص ہے، لالچی ہے، طلب کرتا ہے، جو اس کی خواہشات ہے۔ یعنی ہماری خواہشات کے عین مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ جنت سے چاہ رہا ہے، اور وہ چیز جو ہمیں ناگوار ہے، بری لگتی ہیں، جن سے ہم بچتے ہیں، وہ ساری اللہ کھول کے دے رہے ہیں کن کے لیے؟ لیفٹ والے لوگوں کے لیے۔ کہاں سے بھولا اور چکا یہ انسان کہ دو چیزیں جو اللہ نے اتنے خوبصورت طریقے سے واضح کر دی، رائٹ والوں کے لیے کتنے انعامات ہیں، لیفٹ والوں کے لیے کتنے عذاب ہیں، تو پھر بھی وہ شیطان کا ساتھی بنا جا رہا ہے۔ اللہ تو سب انسانیت پہ رحم کر دے میرے مالک، اور ہدایت کی راہیں انہیں دکھا دے اللہ، اس رمضان میں سب کو ہدایت کی راہیں دکھا دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اب خوش کون ہے؟ جو پہلے اہل کتاب تھے اور اب انہوں نے قرآن کو بھی مان لیا، اللہ نے انہیں دوہری جزائیں دے کر کے تو خوش کر دیا۔ اب وہ جو نہیں مانتے، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ قرآن عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلسل اپنے اختیارات بھی ہمیں گن گن کے بتا رہے ہیں کہ اتنی بااختیار ہستی جو تیری خالق ہے، جو تیری مالک ہے، جو کائنات کا بادشاہ کل ہے، جو مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، کائنات کی پوری چیز کا وہ مالک ہے اور اسی کا وہ بادشاہ ہے، تو وہ تمہارے ساتھ کس طرح سے تمہیں صحیح راہ دکھانے کی محنتیں کر رہا ہے، ہر طریقے سے، ہر اینگل سے، اور کس طرح تمہیں ڈرا رہا ہے کہ اگر تم اس کے نافرمان ہو کے شیطان کے ساتھی بنے تو کتنا بدترین انجام ہے۔ اتنے کچھ اچھا کہ یہ اگر میں قرآن کو پڑھوں گی سمجھوں گی تو مجھے پتا چلے گا، جب میں مسلمان ہو کر کے کبھی میں نے قرآن کھولا ہی نہیں، اور جب میں نے کبھی قرآن کو سمجھنے کی محنت کی نہیں، اور یہ جو وہ ہیں بنی اسرائیل، ان پر عذابوں کی وجہ کیا بنی تھی کہ وہ اپنا کلام پڑھتے تھے لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، تو سمجھ کے نہ پڑھنا بھی ایک بہت بڑی ہماری خسارے کی چیز ہے۔ ہائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ اپنی قدرتیں بتا کر کے فرما رہا ہے کہ یہ الکتاب
اسی کے پاس ہے جہاں سے یہ نور آپ کے پاس آیا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ تمہارے ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب سبحان اللہ، حساب لیتے اللہ چاہے تو ابھی مجھے پکڑ لے اور حساب کے لیے اپنے دربار میں حاضر کر لے۔ ایک تو وہ حساب ہے نا جو حشر کو ہوگا، تو آج کا جو حساب ہے وہ کسی ایک لمحے میں، میرے ایک اگلے سانس میں میری یہ زندگی ختم ہو سکتی ہے اور میں دربار میں حق میں حاضر ہونے کے لیے اللہ پیش ہو سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہر لمحے، ہر سانس میں، ہر دھڑکتے دل کے ساتھ رحمان سے ڈرنا بھی ہے اور آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، اور اس کے دربار میں حاضر ہو کر کے تو جو حاضری ہماری کل ہونے والی ہے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک وہ لوگ جو قرآن کو اپنی پہلی کتاب کی حیثیت سے پہچانتے تھے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی گواہ ہیں اس بات کے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن آنے والا ہے، تو اللہ کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کو بھی اللہ نے اتنا اعزاز دے دیا کہ ان کی گواہی بھی الحمدللہ کافی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔